आयरा यूनिवर्सिटी से थकी हारी वापस आई तो शाम के साए गहरे हो रहे थे। आसमान पर सुरमई बादल तैरते हुए दिखाई देने लगे। आज तो यूनिवर्सिटी ने उसे बहुत ज्यादा थका दिया था। उसने घर आते ही अपना बैग सोफे पर रखा। उसे घर में अजीब सी चहल पहल महसूस हुई। ड्राइंग रूम में हल्की फुल्की बातों की आवाजों ने उसे चौंका दिया। उसे ठटक कर आवाजों को सुनने की कोशिश की। दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हुआ। वो फौरन से अपनी जगह से उठी और भाभी की तलाश में किचन में आई। तो वो जल्दी जल्दी चाय बनाने के साथ दूसरे लवाजमात तैयार कर रही थी। उसके कदम देखते और लड़खड़ाए और उसने दरवाजे का सहारा लिया। अरे, तुम कब आई? चलो, अब आ गई हो तो जल्दी से कपड़े बदलो, मेरा हाथ बटाओ। और हाँ, आयरा जो ये सुनकर अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ी थी, भाभी की आवाज ने उसके कदमों को जकड़ लिया। सुनो, अच्छे से कपड़े पहन कर आना, मेहमान तुम्हें देखने के लिए आया है। भाभी के लहजे में अजीब सा तंज था। उसे पीछे मुड़कर देखा तो चेहरे पर दिल जली मुस्कुराहट सजी हुई थी। मैं तैयार हो जाऊं? उसे शदीद हैरत हुई, मगर भाभी जवाब देने के बजाय किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आयरा के पूरे वजूद में थकन सी उतर गई। भाभी का चुपता हुआ लहजा अभी तक उसके कानों में गूंज रहा था। वो मरे मरे कदमों से कमरे में आई और आईने के सामने खड़ी होकर अपना जायजा लिया। चेहरा बेहद थका हुआ था और दिल शायद उससे भी कहीं ज्यादा थकन का शिकार था। बिखरे बाल एक अलग ही कहानी सुना रहे थे और आंखों में दिन भर की उलझन वाजिया थी। उसने बेधीरे से अपने कपड़े बदले, दुपट्टा सेट किया और दिल को मजबूत करके किचन की तरफ आई, जहां भाभी ने ट्रे सजाई हुई थी। मोहतरमा, अब ये ट्रे उठाओ और ड्राइंग रूम में कदम रखो। उन्होंने गसीले गसीले निगाहों से उसे देखते ऑर्डर किया। तो कपकपाते हुए हाथों से ट्रे थामकर धीरे धीरे चलती ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ आई। और जैसे उसने अंदर कदम रखा तो एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे उसके कदमों तले से जमीन निकल गई हो। ट्रे उसके हाथ से छूटकर गिर गई तो वहां मौजूद तमाम लोगों ने मुंह पर पीक तैयार हाथ रखा। उसकी वालदा ने सर पीट लिया, लेकिन वो जैसे अपने हवास में ही नहीं थी। उसके सामने सोफे पर बैठा लड़का कोई और नहीं बल्कि फवाद था। फवाद को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो दो कदम पीछे हटी। वही फवाद जो यूनिवर्सिटी का मशहूर लफंगा था, जो इंतहाई बेबाक, बदतमीज और किरदार के लिहाज से सबसे घटिया इंसान था। आज उसके सामने बैठा उसकी माँ के सामने हाथ फैलाए उसे अपने रिश्ते में कबूल करना चाहता था। आयरा मुंह पर हाथ रखे रोते हुए सर हिलाकर पीछे हटी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये लड़का वाकई फवाद है? उसने खुद से सवाल किया और जो जवाब मिला उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो वाकई फवाद ही था, जो उसकी तरफ देखकर इस कदर मक्कारी से मुस्कुराया कि आयजा को उसकी आंख नजरें अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हुई। अगले लम्हे वो वही जमीन पर गिर गई। फवाद जैसे शख्स को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना बिल्कुल ऐसे था जैसे खुद अपनी जिंदगी को मौत के फरिश्तों के हाथों उजाड़ने की इजाजत दे देना। उसका जहन अंधेरे में डूबता चला गया और फिर उसे कुछ याद ना रहा। याद रहा तो सिर्फ इतना कि 3 दिन पहले यूनिवर्सिटी में होने वाले किस्से ने उसे सही मानों में दिन में तारे दिखा दिए थे। चंद हफ्ते पहले सुबह का उजाला भी पूरी तरह फैला भी नहीं था कि उसकी आंख मोबाइल पर बजने वाली रिंगटोन से खुली। वो एक झटके से खड़ी हुई और जैसे ही मोबाइल पर नजर दौड़ाई तो उसकी आंखें हैरत से भर गई। उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था और ये खबर उसे उसके दोस्त ने मैसेज के जरिए दी थी। और फौरन से आंखें मसल कर खड़ी हुई और भागते अपनी अम्मी के कमरे में आई, जो कि नमाज पढ़ रही थी। सलाम फेर रही थी वो। उन्होंने बेख्तियार दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि कमरे में किसी के दबे कदमों की आवाज हुई। वो अंदर दाखिल होने की आवाज पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आयरा मोबाइल उनकी तरफ बढ़ाए बेख्तियार उनके गले लग गई। अम्मी, मेरे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। ये सुनकर उसकी वालदा आरफा बेगम ने बेख्तियार से गले लगा लिया। इंशाल्लाह तुम जरूर यूनिवर्सिटी जाओगी और अपने ख्वाबों को भी पूरा करोगी। वो जानती थी कि आया यूनिवर्सिटी जाने के लिए कितनी बेताब है। उसने बेइंतहा मेहनत की थी और सबसे छुप छुपाकर फार्म फिल करके सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। और आज उसकी मेहनत का नतीजा सामने मौजूद था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और भाभी अंदर दाखिल हुई। वाह, किस बात की खुशी मनाई जा रही है? जाने चाय की ट्रे मेज पर पटक कर उसने अपनी सास की तरफ देखकर पूछा।
خیر سے آئرہ کا ایڈمیشن ہو گیا یونیورسٹی میں۔ یہ سنتے ہی بھابھی کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اچھا، تو اب یہ گھر پر عزت سے بیٹھنے کے بجائے یونیورسٹی لوٹ پھرے گی، تعلیم کے نام پر بے حیائی پھیلانے کے لیے؟ بھابھی کی بات سن کر آئرہ کے چہرے کا رنگ اڑا اور عارفہ بیگم نے بھی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری بیٹی ایسی نہیں ہے اور یہ تعلیم حاصل کرنے ضرور جائے گی۔ اس کی تعلیم کی راہ میں روڑے اٹکانے سے بہتر ہے تم اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے کام میں مصروف ہو۔ یہ سنتے ہی بھابھی ہنس پڑی۔ اچھا، آج کل کی یونیورسٹی کو حال نہیں پتا کیا؟ لڑکی اور لڑکیاں آزاد ماحول، کل کو کچھ مسئلہ ہو گیا تو بدنامی گھر والوں کی ہوگی۔ عارفہ بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے جائے نماز ایک طرف رکھی اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بس کر دو روبینہ، ہر جگہ برائی ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ بھابھی طنز سے مسکرائی۔ میں تو بھلائی کا سوچ رہی ہوں، لڑکی ہے، کل کو بیانی ہے، پڑھ لکھ کر کیا آسمان سر پر اٹھا لے گی۔ یہ سن کر عارفہ بیگم کا صبر کا پیندن ٹوٹ گیا۔ میری بیٹی میری عزت ہے اور اس کی تعلیم بھی، میں اسے اندھیرے میں نہیں رکھوں گی۔ میں چاہتی ہوں اپنے پیروں پر کھڑی ہو، دنیا کو سمجھے اور کل کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پہلی بار اسے لگا کہ اس کی ماں واقعی اس کی ڈھال بن کے کھڑی ہے۔ آئرہ نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں شکر کے جذبات تھے۔ بھابھی کمرے سے بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی تو آئرہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ صبح صبح سورج کی کرنوں کے ساتھ ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کی، پھر جلدی جلدی تیاری کرنے لگی۔ بھائی اور بھابھی نے ناگواری سے اسے دیکھا تو عارفہ بیگم اس کی ڈھال بن کر اسے دعاؤں کے سائے میں رخصت کرتے گیٹ تک لے آئی تھی۔ وہ بس میں بیٹھ کر یونیورسٹی کے سامنے اتری تو اسے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو اسے لگا کہ وہ کسی نئی دنیا میں قدم رکھ رہی ہے۔ چاروں طرف لڑکے اور لڑکیوں کی چہل پہل تھی۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی سنجیدہ نظر آ رہا تھا اور کچھ لوگ گروپ بنا کر موبائل میں کچھ دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کچھ اس کے دل کی دھڑکن بڑھا گیا۔ اس نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھاما، ایک گہرا سانس لیا اور آگے بڑھی۔ یہ اس کی یونی لائف کا پہلا دن تھا، پہلا لیکچر، پہلا تجربہ۔ کلاس روم میں داخل ہو کر وہ سب سے پچھلی قطار میں بیٹھ گئی اور پھر اس کے خوابوں میں رنگ بڑھنے کا آغاز ہو چکا تھا۔ پروفیسر کے لیکچر کو سننے کے بعد وہ کلاس سے باہر نکلی تو اچانک کسی کا کندھا اس سے زور سے ٹکرایا۔ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ آئرہ نے ناگواری سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے موجود لڑکے کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اونچے لمبے قد کا حامل تھا، بال بے ترتیب تھے، آنکھوں میں عجیب سی بے باکی جھلک رہی تھی، لبوں پر دلچسپ مسکراہٹ تھی جو اس بات کی وضاحت کر رہی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کے لیے کوئی نئی تفریح ہے۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ اس سے پہلے کہ آئرہ اپنی نگاہیں جھکاتی اس شخص نے غصے سے مخاطب کیا۔ آئرہ نے فوراً خود کو سنبھالا۔ معذرت، مگر آپ خود بھی راستہ دیکھ سکتے تھے۔ سامنے کھڑے فواد کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ آپ کا شاید فرسٹ ڈے ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب آئے تو آئرہ نے چند قدم پیچھے ہٹائے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اور آپ فاصلہ رکھیں، فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فواد نے کہکا لگایا اور اس کی طرف دیکھا اور سینے پر بازو لپیٹے۔ لگتا ہے میڈم بہت شریف ہے، لیکن یاد رکھو یہ شرافت کا لبادہ جلد اتر جائے گا۔ یونیورسٹی میں شریف لوگ زیادہ دن نہیں ٹکتے۔ آئرہ کا خون کھول اٹھا اور اسے چند قدم آگے بڑھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اور بدتمیز لوگ بھی آخرکار اپنی حدیں بھول جاتے ہیں۔ یہ سن کر فواد کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ دیکھتے ہیں کب تک یہ آپ کی آنکھوں کی سختی برقرار رہتی ہے۔ فواد نے گویا اسے چیلنج کیا تو آئرہ نے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھے۔ اگر آپ نے دوبارہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی شکایت کرنے سے باز نہیں آؤں گی۔ آئرہ نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ فواد نے کندھے اچکا کر اسے مسکرا کر دیکھا۔ شکایت؟ واؤ، اب تو کھیل میں بہت مزہ آئے گا۔ دیکھتا ہوں کب تک آپ کی سختی چلتی ہے۔ آئرہ نے بغور اس کی بات سنی، لیکن پیچھے مڑے بغیر وہ آگے بڑھ گئی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ پیچھے سے فواد کی آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لان کے ایک کونے میں جا کر وہ رکی۔ سانسیں بے ترتیب تھی مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ یہ یونیورسٹی ہے، اگر کسی نے حد پار کی تو میں خاموش بھی نہیں رہوں گی۔
اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ دور کھڑا فواد اب بھی اسے دیکھ رہا ہے. اس کی نظریں پیچھے کو پیچھا کر رہی تھی، جیسے اسے کسی اندیکھے مقابلے میں گھسیٹنا چاہتا ہو. آئرا نے خود کو سنبھالا، دوپٹہ درست کیا اور سیدھی کھڑی ہو گئی. یہ اس کا پہلا دن تھا اور وہ جان چکی تھی کہ اس یونیورسٹی میں صرف تعلیم حاصل نہیں کرنی بلکہ اپنی بقا کی جنگ بھی لڑ کر خود کو مضبوط بھی ثابت کرنا تھا. اسے یونیورسٹی آئے 3 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن آج ایک عجیب سی بے چینی تھی جو پہلے لیکچر کے بعد سے اس کے پورے وجود میں چھا گئی. اسے اب بار بار ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی کی گہری نظریں اس کا پیچھا کر رہی ہوں. وہ بار بار پلٹ کر دیکھتی لیکن اس کا وہم ہوتا. وہ 2 کلاسز لینے کے بعد وہ کیفیٹیریا کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ اچانک کسی کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی. اوئے فرسٹ ایئر، آج صبح سے دیکھ رہا ہوں بہت بے چین ہو. آئرا کی بدترین خدشے کی تصدیق ہوئی تھی. یہ چھپی ہوئی نظریں کسی اور کی نہیں بلکہ فواد کی تھی. اس کا دل زور سے دھڑکا. سامنے فواد کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور چہرے پر وہی ناگوار اور عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھتے آئرا کے بدن میں سنسنی سی پھیل گئی تھی. اس نے بے اختیار اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا. اس کے ساتھ 2-3 اور لڑکے بھی موجود تھے جو اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے. ارے جواب بھی دے دو، اتنی سنجیدہ کیوں رہتی ہو؟ کیا مسکرانے پر ٹیکس لگتا ہے؟ ویسے مسکرایا کرو، اچھی لگتی ہو. اسے کافی کا آخری گھونٹ پڑا اور کب دوسری طرف اچھالا تو آئرا کے چہرے پر ناگواری سی پھیل گئی. تو وہاں سے اٹھی اور جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. ارے اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا ہے؟ تمہیں پتا ہے نا یونیورسٹی میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے. آئرا کی گہری سانس بڑھی اور ایک دم سے اپنے قدم روک کر اس کی طرف دیکھا. مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ میرا راستہ چھوڑ دیں اور میرے پیچھے مت آیا کریں. فواد اس کی بات سن کر ہنس پڑا. ارے میں تو ڈر گیا. کیا بات ہے یار، وہی خبردار کرنے والا لہجہ. تمہیں مزہ آتا ہے غصے میں دیکھ کر. وہ اس کی حالت دیکھ کر ہنسی اٹھانے لگا. اسی لمحے آئرا کی دوست مریم اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گئی. چلو یار، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے. فواد وہیں رک گیا. آئرا اس سے بچ کر ہو، اس سے بڑا لوفڑ اور لفنگا یونیورسٹی میں اور کوئی نہیں ہے. آئرا نے تڑپ کر اسے دیکھا. میں کیا کروں، یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا. میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا یار. وہ روحانسی ہو گئی. مریم کی موجودگی کی وجہ سے فواد وہیں رک گیا. دن جیسے تیسے گزر رہے تھے. شام کو یونیورسٹی سے واپسی کے وقت آئرا اکیلی بس سٹاپ کی طرف جا رہی تھی. سورج ڈھل چکا تھا، راستہ قدرے سنسان تھا. وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی کی آواز آئی. ارے آئرا، اتنی جلدی؟ اس کا دل زور سے دھڑکا. وہ آواز پہچان گئی تھی. فواد اس کے قریب آ گیا. اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں چھوڑنے ہی تو آیا ہوں. آئرا نے غصے سے دیکھا. مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، دور رہے. فواد نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور اچانک اس کا دوپٹہ کھینچ لیا. اتنی بھی کیا شرافت، ذرا سا مذاق ہی تو ہے. یہ سب ایک لمحے میں ہوا. آئرا کا خون کھول اٹھا. اس نے ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا اور ایک زوردار تھپڑ فواد کے گال پر مارا. فضا جیسے ساکت ہو گئی. فواد چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں غصہ اور انا کی آگ بھڑک اٹھی. تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ آئرا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر آواز مضبوط تھی. یہ آپ کی بدتمیزی کا جواب ہے. دوبارہ میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس سے بھی برا ہوگا. فواد نے ہلکا سا کہکا لگایا مگر وہ ہنسی خوفناک تھی. بہت بہادر بنتی ہو. یاد رکھنا، اس تھپڑ کا بدلہ تمہیں دینا ہوگا. آئرا نے اس کی بات سنی انسنی کی. اب کھیل شروع ہوا ہے آئرا، اور میں ادھورا حساب نہیں چھوڑتا. وہ مڑا اور چلا گیا مگر اس کے الفاظ آئرا کے دل پر نقش ہو چکے تھے. فواد نے واقعے سے بدلہ لینے کے لیے بغیر کسی شور شرابے کے ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو لا کر اس کے گھر رشتہ بھیج دیا تھا اور اسے گہری نظروں سے دیکھ کر یہ بھی جتایا تھا کہ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. آئرا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی تھی. اسے ہوش آیا تو سر میں شدید درد تھا تو اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. اس نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی تو اس کی والدہ نے بے اختیار شکر ادا کیا. شکر ہے ہوش آ گیا. عرفہ بیگم کی آواز سن کر اس کی بھابھی ایک جھٹکے سے اٹھی پاس رکھا گلاب جامن اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیا. لو گلاب جامن کھاؤ، پہلے تو ہوش میں آنے کی خوشی میں، اور دوسرا مبارک ہو، تمہارا رشتہ فواد سے ہم نے طے کر دیا ہے. اس جیسا لڑکا تمہیں ملنے والا نہیں ہے. آئرا نے چونک کر اپنے ہونٹ بیچ لیے. مٹھائی کی کرواہٹ
اس کے پورے وجود میں گھل گئی۔ کیا؟ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ لوفر ہے، لفنگا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی آواز کب کب آ رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور آئرہ کے بھائی اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں سختی تھی۔ بہت ہو گیا آئرہ، یہ کیا ڈھونگ تماشا ہے؟ ہر رشتے میں تم کیڑے نکالتی ہو، تم نے ہر حد پار کر دی ہے۔ وہی چوکھٹ پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب فیصلہ ہو گیا ہے، تم اپنی پڑھائی کا بہانہ بنا کر شادی سے بھاگ نہیں سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آئرہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی، آپ اسے نہیں جانتے، وہ کیسا ہے؟ اسے یونیورسٹی میں خاموش۔ بھائی کی آواز گونجی تو ایک دم خاموش ہو گئی۔ یہ شادی ہو کر رہے گی اور فواد جیسا رشتہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ آئرہ پتھر کی ہو گئی۔ اسے خالی خالی نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی سر جھکا لیا۔ اس موقع پر اس کی والدہ بھی بے بس ہو گئی تھی۔ کیا کرو بیٹا، ہم دونوں ان کے در پر موجود ہیں، انہی کے فیصلے اور حکم چلیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے سناٹا باقی رہ گیا اور آئرہ کے وجود میں کب کبھی سی طاری ہو گئی۔ کمرے کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا جب آئرہ کا موبائل رنگ بجانے لگا۔ اسے فوراً سے فون اٹھایا تو ایک میسج تھا ان نون نمبر سے، لیکن وہ جان گئی تھی کہ میسج کس نے کیا ہے۔ خبردار، اگر رشتے کے لیے انکار کیا تو میں تمہاری اور ان اپنی فیک ویڈیوز وائرل کر دوں گا، پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا وہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے۔ آئرہ نے موبائل وہیں بیڈ پر پھینک کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اسے اب سب سمجھ آ گیا تھا کہ رشتہ نہیں، انتقام تھا، تھپڑ کا بدلہ تھا جو آئرہ نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسے مارا تھا۔ لیکن اب وہ صحیح معنوں میں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ کھڑی ہو گئی تھی جہاں سے نہ وہ آگے جا سکتی تھی تو نہ پیچھے۔ آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی، اور اس پر بالکل وہ صادق مثال ہوتی تھی۔ اس کے آنسو گر رہے تھے، اور اس بار یہ آنسو کمزوری کے آنسو نہیں۔ فواد نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ دوپہر کی دھوپ صحن میں پھیل گئی تھی اور شادی کی تیاریاں ساری کزنز مل کر رہی تھی۔ سب خوش نظر آ رہے تھے، لیکن آئرہ کے چہرے پر ایک بے رونقی سی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سناٹے چھائے ہوئے تھے۔ ان سب سے بے خبر اس کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ اس ہنگامے میں گھر کے باہر گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی۔ گاڑی سے ہاشم اترا تو اس کے ہاتھ میں 3 سالہ ننھا وجود سیال بھی تھا۔ ارے ہاشم بھائی آ گئے، ہاشم بھائی آ گئے۔ 5 سال بعد گھر آباد لگ رہا تھا۔ وہ 5 سال بعد اپنے 3 سالہ بیٹے کے ساتھ بیرون ملک سے واپس لوٹا تھا۔ وہ آئرہ کا ماموں زاد تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ شور سن کر آئرہ کمرے سے باہر آئی تو ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت ہو گئی۔ صحن کے بیچوں بیچ اونچے لمبے قد کے حامل شخص، چہرے اور آنکھوں میں وقت کی گہری تھکن لیے ہاشم موجود تھا۔ اپنی بیوی کو 2 سال پہلے خوفناک حادثے میں کھونے کے بعد وہ بہت تنہا ہو گیا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ دوبارہ شادی کا خیال اپنے ذہن سے نکال کر اپنی پوری توجہ سیال اور اپنے بزنس کو دی تھی، اور آج وہ اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی میں شرکت کے لیے پہلی بار بیرون ملک سے پاکستان لوٹا تھا۔ بابا، یہاں تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ سیال کی اردو سن کر سب ہنس پڑے۔ ہاشم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بیٹا، کیونکہ تمہاری خالہ کی شادی ہے۔ یہ سنتے ہی سیال کی خوشی دوبلا ہو گئی۔ وہ دوڑ کر اندر داخل ہوا تو سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو کسی نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ ہاشم دھیرے دھیرے چلتا آ گیا اور اپنے ماں باپ سے ملنے کے بعد اپنی پھپھو کے آگے جھکا۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیتے رہو بیٹا۔ آئرہ نے بھی دھیمے انداز میں ہاشم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام آئرہ، تم تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی۔ یہ سنتے ہی وہ چھین سی گئی اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ واہ واہ، دلہن شرماتی بھی ہے سکھیو۔ سہیلیوں کی آواز ایک ساتھ گونجی تو آئرہ نے جھیم کر انہیں خاموش کروایا۔ وہ اندر سے بے حد ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ سیال یہ سب دیکھ کر ہنس پڑا۔ خالہ، شادی میں سب ایسے ہی شرماتے ہیں۔ اس کے معصوم سوال پر ہنسی کا ایک ہلکا سا دور چلا، مگر ہاشم کی موجودگی نے شور کو خود بخود محدود رکھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ زیادہ بے تکلفی پسند نہیں کرتا۔ شام ڈھلنے لگی۔ ہاشم صحن کے کونے میں کرسی پر بیٹھا سیال کو اپنے پاس بٹھائے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
شادی کی تیاریاں، کہکو اور زندگی کی اس رونق میں بھی اس کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں ایک گہرا سا خلا تھا، وہ خلا جس نے اپنی بیوی کو کھو کر سیکھ لیا تھا۔ سیال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بابا، میں یہاں اچھا لگ رہا ہوں۔ ہاشم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے بھی، تم خوش ہونا، بس یہی کافی ہے۔ 5 سال بعد یہ واپسی صرف ایک سفر کا اختتام نہیں تھی، یہ ایک نئی کہانی کا آغاز تھی۔ آج مہندی کی رات تھی اور مہندی کی رات آئرہ پر قہر بن کر نازل ہوئی۔ وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی، آنکھوں میں آنسو لیے، چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑی۔ وہ مائیوں کے لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن یہ خوبصورتی غم کا تحفہ تھی۔ کزنز کے کہکے کے شور سے گھبرا کر وہ جلدی تھکن کا بہانہ کر کے اٹھی اور اوپر والے پورشن میں آئی جہاں قدرے سکون تھا۔ اسے اپنا لہنگا سمیٹا، کپڑے بدلے اور جیسے ہی باہر نکلی تو اسے لگا کسی نے اسے پکارا ہے۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیال اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اسے بلا رہا تھا۔ خالہ، آپ میرے ساتھ چلے نا، مجھے سلائے نا، مجھے نیند آ رہی ہے، بابا نیچے مصروف ہے۔ وہ 30 سالہ بچے کی اردو کافی صاف تھی اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے آئرہ کو دیکھنے لگا۔ آئرہ کو دیکھتے اور اس پر پیار آیا۔ چلو میرے شہزادے، میں تمہیں اپنے ساتھ سلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گود میں اسے اٹھایا اور بیڈ پر لائی تو سیال ضد کرنے لگا کہ مجھے یہاں نیند نہیں آتی۔ بابا کے بیڈ پر آئے۔ وہ بہت نرم ہے نا؟ یہ سنتے ہی وہ مسکرائی اور اسے لے کر ہاشم کے کمرے میں آئی۔ یہ اوپر کا پورشن اس کے بڑے ماموں کا تھا جو کہ کرایہ پر دیا ہوا تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے خالی تھا، اس لیے ہاشم یہیں ٹھہر گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن اپنے اختتام پر پہنچا تو گھر کی بتیاں بھی مدھم ہو گئی، مہمان اپنے اپنے کمروں میں ٹھہر گئے۔ ہاشم آہستہ سے سیڑھیاں چڑھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ آئرہ بستر کے ایک طرف لیٹی ہوئی تھی اور اس کی باہوں میں سیال گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہاشم حیرانی کا شکار ہوا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آئرہ کو جگائے اور اسے اپنے کمرے میں بھیج دے، لیکن ضمیر نے گوارا ہی نہیں کیا۔ صبح دیکھا جائے گا، اسے سوچا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور مڑا اور باہر نکل گیا۔ اس رات وہ ڈرائنگ روم میں بے چینی سے سویا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اسے نرم بستر کی عادت تھی۔ صبح کی روشنی کے ساتھ ہی ہاشم دوبارہ اوپر آیا تاکہ جلدی سے اسے جگا کر کمرے سے باہر بھیج دے، کجا کی باتیں بن جائے۔ اسے دروازہ کھول کر اندر آ کر آئرہ کو جھنجھوڑا۔ آئرہ اٹھو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے مجھے ڈرائنگ روم میں سونا پڑا، انتہائی انکمفرٹیبل رہا میں، اور اٹھو یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے اور باتیں بنائے۔ اسے قدرے غصے سے کہا۔ آئرہ کی آنکھیں ایک دم سے کھلی اور وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ سیال ابھی تک اس کی باہوں میں سو رہا تھا۔ ہاشم کے لہجے میں حد درجہ ناراضگی تھی۔ آئرہ جھٹکے سے اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ باہر قدم نکالتی، مہمان خواتین کی سیڑھیاں اوپر چڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آئرہ نے تیزی سے اپنا دماغ چلایا۔ وہ جو اپنی شادی سے ناخوش تھی، اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ اسے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اپنا دوپٹہ اتار کر ہاشم کے قدموں پہ پھینک دیا، اپنے بال بکھیرے، آنکھوں میں بے انتہا آنسو بڑے، اور اگلے ہی پل زور سے گری۔ وہ جو اس افطار کی امید نہ رکھتا تھا لڑکھڑایا اور وہ دونوں ایک ساتھ صوفے پر گرے۔ اسی دوران کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور کمرہ کھلتا چلا گیا۔ آئرہ ایک دم سے اس سے الگ ہوئی، لیکن اندر آنے والی دونوں ممانیوں نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاشم کی والدہ چلائی اور آگے آئی۔ انہوں نے آئرہ کو کندھے سے جھنجھوڑ کر کھڑا کیا۔ شرم نہیں آتی؟ بے غیرت لڑکی، آج تمہارا نکاح ہے اور تم میرے بیٹے کے ساتھ اس کے کمرے میں یہ سب کچھ؟ انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ سیال بھی نیند سے ڈر کر اٹھ گیا اور رونے لگا۔ ہاشم نے پھٹی پٹی نگاہوں سے آئرہ کی طرف دیکھا جو سر جھکا گئی تھی۔ اس کے لب کب کپا رہے تھے، اپنے لبوں کو جنبش پر قابو پانے کے لیے اس نے اپنے ہونٹ بیچ دیے۔ یہ ہماری گنہگار آنکھوں نے کیا دیکھا ہے؟ صوفیہ بیگم، یہ لڑکی تمہارے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ آئرہ رو پڑی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں سیال کو سلا رہی تھی۔ ہاشم بھائی نے خود ہی اندر آ کر یہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر چھپائے رو پڑی تھی۔ ممانی جان کی آنکھیں حیرت سے پھیر گئی۔ شور سن کر آئرہ کی والدہ بھی کمرے میں آئی اور آئرہ کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تبھی دونوں باوس نے مل کر عارفہ کو باتیں سنائی۔
اپنا گھر بسا نہ سکی اور اپنی بیٹی کو بھی یہی درس دیا ہے کہ دوسروں کے گلے پڑ کر انہیں زبردستی اپنی زندگی میں شامل کرو. حالانکہ اتنا اچھا دلہا ملا ہے لیکن اس لڑکی کو قدر ہی نہیں ہے. بغیرت کہیں کی شادی کے وقت دوسرے مرد کی باہوں میں جھوم رہی ہے. چھوٹی ممانی نے آگے بڑھ کر آئرہ کو تھپڑ مارا. ہاشم ایک دم گہری سوچ سے جاگا. اسے آئرہ کی چال آہستہ آہستہ سمجھ آئی جو اب مجرم بنی اپنے آپ کو تھپڑوں سے بچا رہی تھی. یہ ہاشم کا کمرہ ہے، تم یہاں اکیلے کیا کر رہی تھی؟ بے غیرت لڑکی. سارے مہمان جمع ہو گئے. آئرہ کا کردار سب کے سامنے مشکوک ہو گیا اور اس کی حالت تو کہانی کھل کر بیان کرنے لگی تھی. عارفہ بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا. وہ فوراً سے ہاشم کی طرف آئی اور اس کے قدموں میں جھک گئی. ہاشم، مجھے معاف کر دو. مجھے نہیں پتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، لیکن اب میری بیٹی کا کردار مشکوک ہو گیا ہے. اس کی عزت صرف تم ہی بچا سکتے ہو. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اس کی عزت بچا لو، اس سے نکاح کر لو، ورنہ میں لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کر سکوں گی. وہ رو پڑی تھی. ہاشم نے فوراً اپنے پاؤں پیچھے کیے اور عارفہ بیگم کو کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا. ہاشم نے کڑی نظر آئرہ پر ڈالی اور اگلے لمحے عارفہ بیگم کو خوشخبری سنائی. میں نکاح کروں گا، میں ضرور نکاح کروں گا. یہ سنتے ہی بڑی ممانی نے آئرہ کو دوبارہ سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. یہ کیا زبردستی ہے، ایسے فیصلے؟ بس امی. ہاشم کی آواز پہلی بار گونجی. کمرہ ساکت ہو گیا. اب بات عزت کی ہے، اس نے آہستہ سے کہا. نکاح ہو جائے گا؟ آئرہ نے سر نہیں میں ہلایا مگر اس کے ہونٹوں پر لمحہ بھر کے لیے ہلکی سی جنبش ہوئی جو فوراً آنسوں میں چوک گئی. اور یوں ایک حادثہ، ایک الزام اور چند بولے کے جملوں نے ہاشم کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. وہ نکاح پر راضی ہو چکا تھا خاموشی سے. بس یہی رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے بغیر یہ جانے کہ اس کی یہ خاموشی بہت معنی خیز سی ہے. دوسری طرف فواد نے دلہے کی شیروانی پہن کر ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا. فون کی گھنٹی ایک بار نہیں بار بار بجی. فواد نے غصے سے موبائل اٹھایا. اس کے چہرے پر پہلے ہی بے چینی تھی. اس نے جھنجھلاہٹ بڑے انداز میں فون اٹھایا. دوسری طرف جو کچھ کہا گیا اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی. واٹ؟ نکاح ہو چکے؟ وہ لمحہ بھر کو ساکت ہوا. کس سے؟ کب؟ کیوں؟ لیکن تب تک فون بند ہو چکا تھا. اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا. اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا. آئرہ کسی اور کی ہو چکی تھی. اسے ایک زوردار چیخ ماری اور اگلے لمحے اس نے ڈریسنگ پر ہاتھ مار کر تمام چیزوں کو گرا دیا. آئرہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے. میں مر تو جاؤں گی لیکن تمہارے جیسے بد کردار سے کبھی شادی نہیں کروں گی. اسے یہ کیسے کر لیا؟ وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں ٹہلنے لگا. پھر تھک ہار کر فواد نے دیوار پر مکہ مارا. مجھے نیچا دکھایا اس نے سب کے سامنے. دروازہ کھلا تو اس کی ماں گھبرا کر اندر آئی. فواد، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں برباد ہو گیا ہوں اور آپ پوچھ رہی ہیں کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس کی والدہ نے گہری سانس بھری. یہ تمہاری اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے. ہم پہلے ہی تم سے تنگ آ چکے ہیں. فواد نے ان کی بات سنی انسنی کر دی. اس کی آنکھوں میں اب صرف ایک ہی شے تھی، انتقام. اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے. وہ دہن پیستے ہوئے بولا. اب میں اسے سکون سے جینے نہیں دوں گا. میں اسے نہیں چھوڑوں گا. اس سے آہستہ سے کہا، اتنا آہستہ کہ سننے والا کام جائے. نہ اسے نہ اس کے گھر کو جس نے مجھے رد کیا. گھر والے اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے. ہر کوئی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر فواد اب سننے کے قابل نہیں رہا تھا. بدلے کی آگ نے اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لی تھی اور جب انسان انتقام کی آگ میں اندھا ہو جائے تو اسے نہ رشتے دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی اپنا انجام. فواد کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا. ہاشم اور آئرہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے. ہاشم کے چہرے پر گہرا روب اور دبدبا تھا جبکہ آئرہ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. سب کی لان تان اس کے کانوں میں گونجنے لگی. شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم یہی تربیت دی تھی تمہاری ماں نے تمہیں؟ ممانی جان کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا جبکہ بابی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی. کہا تھا نا یونیورسٹی جائے گی تو یہی سب کچھ ہوگا. بیٹی ہاتھ سے نکل گئی اور ماں ابھی تک اس پر فخر کر رہی تھی. ہر جملہ اس کے وجود پر کوڑے کی طرح برسنے لگا. مولوی صاحب نے حجاب و قبول کے
کے لیے دونوں سے اجازت دی۔ ہاشم نے فوراً سے 3 بار قبول ہے کہہ کر وہاں سے کھڑا ہو کر ایک قہر بری نگاہ آئرہ پر ڈالی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ عارفہ بیگم اٹھی اور اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اچھا ہوتا تم مر جاتی، یہ کہتے ان کا ہاتھ خود بخود اٹھ گیا۔ پھر ایک تھپڑ، پھر دوسرا، پھر تیسرا لگا۔ وہ لڑکھڑائی اور زمین پر جا گری اور اس کے گال چلنے لگے۔ خون کا کونا پھٹ گیا جہاں سے خون رسنے لگا، مگر اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ تمہاری جیسی اولاد اللہ کسی کو نہ دے، میں نے تم پر کتنا بھروسہ کیا، تمہیں یونیورسٹی بھیجا، لیکن تم نے وہاں سے یہ سب کچھ سیکھا۔ یہ جملہ آئرہ کے دل پر جا لگا، اندر بہت کچھ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا۔ 3 سالہ چھوٹا سیال دروازے کے پاس کھڑا آنکھیں حیرت سے پھیلائے زرد چہرہ لیے خوفزدہ انداز میں مڑا اور بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس جا پہنچا۔ بابا، بابا، خالہ کو وہ لوگ سب مار رہے ہیں۔ وہ کیوں مار رہے ہیں؟ بابا انہیں بچا لیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاشم جو چھت پر کھڑا پرندوں کی پرواز کو دکھ رہا تھا، اگلے ہی پل مڑا اور تیزی سے ہال کے اندر واپس آیا، جہاں عارفہ بیگم یعنی اس کی پھپھو جان آئرہ پر تھپڑوں کی برسات کر رہی تھی۔ ان کا ہاتھ نہیں رک رہا تھا، ان کا غصہ بھی تھک چکا تھا، لیکن اندر جلن اب بھی موجود تھی جو وہ آئرہ پر نکال رہی تھی۔ انہوں نے مار مار کے اس کے چہرے پر نشان کر دیے تھے، آنکھوں پر سوجن آ گئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ وہ اندر آیا تو یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا، پھر تیزی سے آگے بڑھا اور عارفہ بیگم کے ہاتھ روک دیے۔ بس پھپھو جان۔ اس کی آواز میں بے حد سختی تھی اور اس کا روب ایسا تھا کہ تمام لوگ اپنی جگہ خاموش ہو گئے۔ عارفہ بیگم کا ہاتھ بھی رک گیا، وہ جیسے ہانپ رہی تھی۔ ہاشم کو بے حد افسوس ہوا، وہ اتنے لوگوں کے سامنے کھڑی تھی اور اکیلی مار کھاتی رہی، کسی نے آگے بڑھ کر اسے بچایا نہیں تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ کوئی پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا، لیکن وہاں کھڑے تمام لوگ جیسے پتھر سے بھی گر گزرے تھے۔ بس کر دے پھپھو۔ ہاشم کی آواز بلند ہوئی، صحن میں موجود ہر شخص چونک گیا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ سب نے؟ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر تمام لوگوں کو روک دیا اور کسی کو بولنے کا موقع نہ دیا۔ اب میں بولوں گا اور سب لوگ سنیں گے۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا نا، دھل گیا نا اس پر لگا داغ، تمہیں مارنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ زور سے چلایا اور آپ سب لوگ یہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ آگے بڑھ کر انہیں روکے؟ اتنے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہو کر ضمیر آپ لوگوں کا مڑتا ہے؟ وہ چلایا، ایک ایک چہرے پر نظر ڈالتا وہ بولتا چلا گیا۔ یہاں الزام لگانا سب کو آتا ہے، مگر سچ سننے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ اس کی نگاہ اوپر پر جم گئی، اور جب میں نے اسے نکاح کر لیا تو پھر کیا جواز بنتا ہے اسے مارنے کا؟ اب سب انتہائی پاکیزہ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اگر کوئی اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو ہی گیا ہے تو آپ خدا کیوں بن رہے ہیں؟ کیا آپ ججز اور جلاد ہیں؟ فیصلہ بھی آپ کا اور سزا بھی آپ کی؟ ہاشم کی گرجدار آواز سن کر تمام لوگ مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ یہاں تماشائی بن کر کھڑے رہنا سب سے آسان کام ہے۔ اگر یہ لڑکی یہاں اکیلی تھی تو کل کو آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، مگر تب شاید بولنا مشکل ہو جائے۔ تمام لوگ اس کی بات سن کر نظریں جھکا گئے۔ ہاشم نے پاس کھڑے ہوئے سہمے ہوئے سیال کی طرف دیکھا اور اپنی چھوٹی بہن نعیمہ کو بلایا۔ نعیمہ، اسے اپنے پاس رکھو، یاد رہے یہ ڈر گیا ہے، اسے مزید کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ ننا دل ڈر جائے۔ یہ کہہ کر اس نے سیال کو چوما اور اسے بہن اپنی کو نعیمہ کو حوالے کر دیا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر اس کے ہال کے بیچوں بیچ سہمی ہوئی کھڑی آئرہ کو دیکھا، جس کا گال سوج گیا تھا، ہونٹ پھٹ گیا تھا، کپڑے بھی عام گھریلو سے تھے، وہ سر جھکا گیا، وہ واقعی قصوروار لگ رہی تھی۔ ہاشم نے ایک لمحہ اسے دیکھا، اگلے لمحے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا، اور کمرے میں آتے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود نہ جانے کہاں کو نکل گیا تھا۔ آئرہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ یہ کیسی آزمائش ہے میرے اللہ، میں بے گناہ ہو کر بھی گناہ گار بن گئی ہوں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں کیا کرتی؟ میں اس فواد کے سنگ ہرگز زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ ہاشم بھائی سے زیادہ اچھا اور بہتر آپشن اور کوئی نہیں ملا مجھے معاف کر دیجیے اماں، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ ایک ہی بات کی تکرار کرتے بلک بلک کر رونے لگی اور وہیں بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھ کر اپنے اندر کا غبار نکال رہی تھی۔ رات یوں ہی گزر چکی تھی۔ صبح اذان کی آواز کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے فجر کی نماز ادا کی اور وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر یہ سوچنے لگی کہ باہر جائے یا نہیں۔
तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और हाशिम अंदर दाखिल हुआ। पूरी रात वो कहाँ था उसे कुछ मालूम नहीं था। वो कमरे में आया ही नहीं था। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अंदर आते इसकी आवाज बुलंद हुई। सिवाय जिल्लत के तुम्हारे मुकद्दर में वो कुछ भी नहीं था। तुमने अपना किरदार खुद ही मशकूक बना लिया। उसकी आंखों में बेपनाह सवाल थे। वो चंद कदम आगे आया और उसके सामने सोफे पर बैठ गया। मर्द का क्या है, और उस पर इल्जाम लगता है तो कसूरवार होकर भी वो साफ और पाक होकर निकल जाता है, लेकिन औरत औरत फंस जाती है। वो एक लम्हे को रुका और उसकी आंखों में देखा जहां बेतहाशा थकन छुपी हुई थी। आयरा ने एक गहरा सांस भरा, ऐसा सांस जिसे सीने में बहुत कुछ जमा हो, और उसे सांस लेने में दुश्वारी भी हो रही थी। मैं सजा के लिए तैयार हूँ, आप मुझे जो भी सजा दे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हाशिम की भवें सुकड़ गई। वो लड़की बहुत अजीब थी, ना रो रही थी ना एहतजाज कर रही थी, ना अपनी सफाई पेश कर रही थी। उसने जैसे खुद को पहले से ही मुजरिम मान लिया था। हाशिम ने गहरा सांस भरा और नरमी से उसे देखा। ये सजा की बात नहीं है आयरा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन तुमने जो कुछ सहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो वहां से उठा और उसके करीब आया, लेकिन अब भी दोनों में काफी फासला था। मैं वजह जानना चाहता हूँ कि तुमने ये घटिया काम क्यों किया, मुझ पर इल्जाम लगाया और खुद को भी मशकूक बना लिया, आखिर क्यों? उसे नरमी से उसे दिखा तो आयरा के जब्त का बंधन टूट गया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर करो आयरा। ये सुनना था कि उसने अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढांप लिया और रो पड़ी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। चंद लम्हों बाद वो अचानक उसके कदमों में आ गई और अपने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। उसकी आवाज कपकपा रही थी। हाशिम एकदम से चौंक कर सीधा हुआ और फौरन से झुककर उसके बंद हाथ खोल दिए। मेरे हाथ मेरे आगे हाथ कभी ना जोड़ना, ना भी ना आइंदा कभी। मैं सिर्फ वो वजह जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से तुमने ये इंतहाई कदम उठाया। आयरा का सर झुक गया। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी तुमने ये सब क्यों किया? आयरा होठ काटने लगी। वो नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैं मैं थक गई थी, वो बस इतना ही कह पाई। हाशिम ने कुछ नहीं किया, कोई सवाल कोई तर्ज नहीं। मैं जानता हूँ कि थकी हुई लड़कियां अक्सर गलत फैसले कर सकती हैं। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें। उसने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा तो आयजा ने निगाहें उठाकर उसे देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना शक, बस एक गहरी संजीदगी थी। आयरा का सर झुकता चला गया। जो लड़की गलती मान ले वो कमजोर नहीं होती आयरा, वो मर्दों से भी ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया? आयरा ने बेइख्तियार अपने आंसू साफ किए। फवाद, मेरा होने वाला शौहर, वो मेरी सबसे बड़ी वजह था। वो रुक रुक कर अल्फाज अदा करने लगी। हर लफ्ज में दर्द पनाहा था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो एक नंबर का लोफर लफंगा था, किरदार का सिफर। घर वालों ने दबाव में आकर मेरी उसके साथ शादी तय कर दी। ये सुनते ही हाशिम का जबड़ा सख्त हो गया। आंखों में एक लम्हे के लिए गुस्सा लपका, लेकिन वो खामोश रहा। उसने आयरा को बोलने का मौका दिया और खुद सुनता रहा। उसने मुझे यूनिवर्सिटी में बदतमीजी की, मेरी जिंदगी अजाब कर दी और मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर रिश्ता भेज दिया। बाई ने अच्छा समझकर मेरा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया, जबकि उसकी असलियत मैं ही जानती थी। आयरा ने सर झुका लिया और अपनी आंखें साफ की। आशिम ने गहरा सांस भरा। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया क्योंकि मैं उससे कभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं मर जाती लेकिन उससे शादी ना करती। हाशिम ने तन से उसकी तरफ देखा। और फिर मुझसे शादी करके क्या मिला तुम्हें? उसकी आवाज में अब सख्ती थी। तुम मुझे किरदार का अच्छा जानकर शादी कर चुकी हो, लेकिन अगर मैं उससे भी बड़ा लोफर निकला तो? आयरा चौंक गई। उससे फौरन से निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा और तड़प गई। नहीं। अगले लम्हे उसने खुद को संभाला और आवाज धीमी कर ली। आप ऐसे नहीं है। वो बात करते करते रुक गई। उसके होंठ के कोने में दर्द की एक शदीद लहर उठी। उसे लाशोरी तौर पर अपनी उंगली फेरी। उंगली पर हल्का सा खून लग गया। उसे फौरन से अपने दुपट्टे के पल्लू से खून साफ किया। हाशिम बखूर ये मंजर देख रहा था। उसके दिल में जैसे बहुत कुछ चुभ सा गया। उसके करीब आया। अल्लाह इतना बेरहम नहीं हो सकता। उसकी हिचकियां गूंजने लगी। और आप भी ऐसे नहीं है, मैं जानती हूँ ये बात। तभी मैंने ये कदम उठाया। उससे अपनी निगाहें झुका ली। आप अच्छे हैं, मैं ही बुरी हूँ।
اس کی آواز ٹوٹ گئی. میں نے آپ پر الزام لگایا, پلیز مجھے معاف کر دے. لیکن میں مجبور تھی. اور پھر ہاتھ جوڑ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی, اور اس بار ہاشم نے اس کے ہاتھ فوراً سے کھول کر اگلے لمحے انتظار کے بغیر اسے اپنے سینے سے لگا لیا. بس روتے نہیں ہیں. اس نے آئرہ کے بال سہلاتے اسے تسلی دی. وہ ساکت رہ گئی. اسے یقین ہی نہ آیا کہ یہ سب کچھ سچ ہے. ہاشم نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. غلطی تمہاری نیت میں نہیں تھی, یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بچپن میں نے تمہیں میں پہچانتا ہوں. تم غلط نہیں ہو سکتی, بس تمہارا طریقہ غلط تھا. اگر تم مجھ سے مدد مانگی تو میں تمہیں تمہاری ضرور مدد کرتا. لیکن خیر, خدا کو ہمارا یوں ہی ملنا پسند تھا. وہ بھرپور انداز میں مسکرایا تو آئرہ کی سسکیاں کھل کر باہر آ گئی. اس کے سینے میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح رو پڑی. ہاشم نے اسے مضبوطی سے خود میں تھام لیا, اور اس تھامنے میں اس قدر نرمی, محبت اور حفاظتی حصار تھا کہ آئرہ اسے خود سے آزاد ہی نہ کر سکی. میں نے تمہیں معاف کیا آئرہ, اس نے دھیرے سے کہا, کیونکہ میں جانتا ہوں تم مجرم نہیں ہو, بلکہ تم ایک معصوم لڑکی ہو جو اپنی زندگی سے گھبرا کر غلط فیصلہ کر بیٹھی تھی. آئرہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا, جہاں اس کے لیے نہ کوئی الزام تھا نہ کوئی طنز, بس ایک نرمی اور تحفظ تھا. وہ ایک ایسا مرد تھا جو عام مردوں جیسا بالکل نہیں تھا. وہ طاقتور تھا, لیکن اس نے اپنی طاقت کمزور پر نہیں آزمائی تھی. آئرہ نے مسکرا کر اپنا سر جھکا لیا تھا, اور ہاشم نے اسے مسکراتے ہوئے معاف کر دیا تھا. 2 مہینے بعد ورچی خانے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. آئرہ چولہے کے پاس کھڑی تھی. آج وہ اپنی کھیر پکوائی کی رسم کر رہی تھی, اور شاید یہ پہلا کام تھا جو اس گھر کے لیے دل سے کر رہی تھی. دودھ گاڑھا ہو کر خوشبو دینے لگا تھا تو اس نے چینی ڈالی اور پھر الائچی ڈال کر باؤل میں سرو کی تھی. کھانے کی میز پر تمام لوگ موجود تھے, اور ہاشم کی نظریں بار بار اس کے چہرے پر ٹک رہی تھی. ماشاءاللہ سے, جتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اتنی خوبصورت تم بھی لگ رہی. ہاشم نے آنکھ مار کر کہا تو ممانی نے مسکرا کر اس کے سر پر چپٹ ماری. پھر تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو, اس نے اس گھر کو جنت بنا دیا. ممانی جانی محبت اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی, اور پہلی بار تمام گھر والوں نے اسے دل سے قبول کر لیا تھا. اچھا, اب جلدی سے کھلاؤ تو صحیح, دیکھو تو صحیح میری بیگم صاحبہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. ہاشم نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو آئرہ نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا. تبھی سیال اس کی گود سے اتر کر آئرہ کی گود میں چڑھ گیا. مما, مجھے بھی کھیر کھلائے نا. یہ سنتے ہی آئرہ مسکرائی اور اس نے گرم کھیر کا چمچ بھر کر پھونک ماری. آہستہ سے بیٹا, گرم ہے, منہ جل جائے گا. سیال نے اس کے ہاتھ سے کھیر کھائی اور فوراً سے تالی بجا کر آنکھیں بند کر لی. بہت مزے کی ہے بابا, ماما نے بہت اچھی کھیر بنائی ہے. ہاشم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی. یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں بے تحاشا سکون بھر گیا. دل کے اندر بہت کچھ پگھل گیا. آئرہ, یہ وہ لڑکی تھی جس نے سب کی باتیں سنی تھی, اپنی والدہ کی مار کھائی تھی صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے. یہ وہی لڑکی تھی جسے اس گھر نے شک کی نگاہوں سے دیکھا تھا اور برا بھلا کہا تھا, اور اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر دی تھی. اور آج وہی لڑکی اس کے گھر کی مٹھاس بن گئی تھی. ہاشم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری, اور وہ نہ صرف ایک اچھی ماں ثابت ہو رہی تھی بلکہ ایک اچھی بیوی بھی بننے کی ہر ممکن حد تک کوشش کر رہی تھی. اور اس کوشش میں وہ کتنی کامیاب ہوئی تھی یہ تو ہاشم اور اس کا دل ہی جانتا تھا. آج دوپہر میں گھر میں کافی سناٹا تھا. ممانی جان بازار گئی ہوئی تھی, آئرہ کچن میں تھی, اور سیال نے تمام چیزیں بکھیری ہوئی تھی. اس کے سامنے لان میں بیٹھا کھیل رہا تھا. اس نے جلدی سے چولہا بند کیا, تبھی دروازے پر دستک ہوئی. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے گھڑی پر نظر دہرائی, اور جیسے ہی دروازے پر آئی تو اگلے لمحے ساکت ہو گئی. دروازہ کھل چکا تھا اور فواد سینے پر بازو لپیٹ کر زہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا. کیسی ہو؟ اس نے فوراً سے اندر آ کر آئرہ کو دھکا دیا اور دروازہ بند کیا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا. آئرہ نے چند قدم پیچھے ہٹی اور فوراً سے سیال کو خود سے لگا لیا. وہ بھی گھبرا کر سے چمٹ گیا. واہ, ماں بیٹے کا پیار دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. تم نے مجھے دھوکا دیا, لیکن اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا. یہ کہتے وہ آگے بڑھا, اس نے سیال کو دھکا دیا. اگلے لمحے اس نے آئرہ کو بالوں سے پکڑ کر اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کیا تو آئرہ کی چیخ بلند ہوئی. چھوڑو مجھے. وہ مزاحمت کرنے لگی اور خود کو اس سے چھڑانے لگی,
لیکن فواد کی جگرن بہت مضبوط تھی. خاموش، بالکل خاموش. اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا. اگر اپنی جان کی امان چاہتی ہو تو وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں، اور نہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اور ہاں، تمہارے اس منہ بولے بیٹے کو تو میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا. یہ کہہ کر وہ آئرہ کو کمرے کی طرف گھسیٹ کر لے جانے لگا. سیال یہ منظر دیکھ کر زور زور سے رونے لگا اور مما مما کہتا اس کے پاؤں سے چمٹ گیا. اگلے لمحے فواد نے اسے لات مار کر دور کیا اور اس کے رونے میں تیزی آئی تو عائزہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا. وہ فوراً سے اپنا آپ چھڑا کر باغی ہی تھی کہ لڑکھڑا کر گر گئی. اس سے پہلے کہ فواد دوبارہ جھگڑتا اسے ایک زوردار گھوسا پڑا اور وہ دور جا گرا. ہاشم دروازہ کھلا دیکھ کر فوراً سے اندر آیا. وہ آفس سے میٹنگ ختم کرنے کے بعد جلدی گھر آ گیا تھا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی اور بچے کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ دیوانہ وار اس پر جھک کر اسے لاتوں اور گھونسوں سے مارنے لگا. فواد کا خون بہہ رہا تھا اور وہ چیخ رہا تھا، لیکن ہاشم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. ہاشم چھوڑ دے پلیز، مر جائے گا وہ. آئرہ نے روتے ہوئے سیال کو خود سے لپٹاتے ہاشم کو فواد سے الگ ہونے کی کوشش کی تھی. یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ ہر بار تمہیں اس طرح ڈرائے گا، دھمکائے گا اور میں چپ رہوں گا؟ یہ بھول چکا ہے کہ اب تم ہاشم مراد کی بیوی ہو، اور ہاشم مراد اپنے دشمنوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا کرتا. اس نے اگلے ہی پل اد مرے فواد کو وہیں چھوڑ کر پولیس کو کال ملائی. انسپیکٹر صاحب، لے جائیے انہیں. ہراسمنٹ کے کیس کے ساتھ ابتدا میں قتل کا کیس بھی لگتا ہے. فواد نے اپنے سوجے ہوئے منہ کے ساتھ اسے دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی چاہی، لیکن ہاشم نے ایک اور تھپڑ مار کر اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی. دفع ہو جاؤ. وہ زور سے چلایا اور پولیس اسے گھسیٹ کر باہر لے گئی. اگلی پل ہاشم تیزی سے آئرہ کی طرف پڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا. سیال اب چپ تو ہو گیا تھا، لیکن خوف اس کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا. اب ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. ہاشم نے اسے خود سے لگایا. اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے محبت سے کہا. آئرہ رو رہی تھی. رونے سے کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. یہ کہہ کر اس نے آئرہ کو کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. کھانے کی میز پر اس نے سب کے سامنے ایک ایسا اعلان کیا جس نے آئرہ کے دل کو لڑکا کے رکھ دیا. کل میرا اور آئرہ کا ولیمہ ہے، اور اس کے بعد میں اور سیال ہمیشہ لندن چلے جائیں گے. یہ سنتے اس نے خالی خالی نگاہوں سے ہاشم کی طرف دیکھا. تو کیا میں یہی رہوں گی؟ اسے دیکھ کر سوچا، کیا وہ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس کے دل میں سوالات اٹھنے لگے، لیکن اس نے سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا. وہ بے دلی سے ولیمے کے لیے تیار ہوئی. ہاشم نے اپنی تمام تر جاننے والوں کو بلایا تھا اور ہر کوئی ٹھہر ٹھہر کر آئرہ کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے ہاشم کو خوش قسمت کہہ رہا تھا. پہلی بیوی تو خوبصورت تھی، دوسری بھی کسی افسرہ سے کم نہیں ہے. یہ تعریف ہاشم نے خوش دلی سے وصول کی، لیکن آئرہ کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہ ابھری. اس کے دل میں انجانے سے خوف اور خدشے پیدا ہو رہے تھے. ولیمے کی شاندار تقریب اپنے اختتام تک پہنچی تو آئرہ بوجھل دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی. اب بس اس کا اور ہاشم کا چند گھنٹوں کا ساتھ تھا، اور اس کے بعد وہ اور سیال ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو جانے والے تھے. یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ رو پڑی، لیکن اس نے اپنی سسکیوں کو دبا لیا اور آنسو کو فوراً سے صاف کر لیا. اگلے ہی صبح وہ سیال اور ہاشم کی پیکنگ کر چکی تھی. ہاشم فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 3 کے بجائے صرف 2 بیگ پیک کیے ہوئے تھے. آئرہ، وہ جو آئینے کے سامنے کھڑی خود کو مرجھایا ہوا دیکھ رہی تھی، ایک دم سے چونک گئی. جی؟ اس نے فوراً سے ہاشم کی طرف دیکھا. تم نے اپنی پیکنگ نہیں کی؟ آئرہ کی آنکھیں ابل پڑی. میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی. یہ سنتے ہی ہاشم نے اپنا سر پکڑ لیا اور دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا. ظاہر ہے تم میری بیوی ہو، تم میرے ساتھ ہی چلو گی نا؟ میں نے ہم تینوں کی ٹکٹ کروا لی ہے. تمہارا پاسپورٹ اسی لیے تو بنوایا تھا، پگلی کہیں گی. اس نے آئرہ کے سر پر ہلکی سی چپٹ ماری. آئرہ نے سنتے ہی ایک گہرا سانس کیا اور جلدی جلدی پیکنگ کرنے لگی. پیکنگ کرتے کرتے بار بار اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ہاشم دیوانہ وار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہے. ان دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی تھی. سیال اور آئرہ کا تو ایسا حال تھا جیسے یک جان اور 2 کالے.
لیکن ابھی بھی ان کے تعلق میں ایک کمی تھی اور وہ میاں بیوی کی حیثیت سے تھی۔ ان دونوں نے ابھی تک اپنے درمیان فاصلے نہیں مٹھائے تھے۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھے آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس شہر نے اسے بہت کچھ دیا تھا، دکھ، درد بھی اور بھرپور ساتھ بھی، اور آج وہ شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی تھی، صرف اور صرف اپنے ہاشم کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے۔ لندن کی سرزمین پر قدم رکھتے سیال خوش ہو گیا تھا۔ ہاشم نے سب سے پہلے سیال کو اس کے ماموں کے گھر ڈراپ کیا۔ امی بائے بائے، میں کل آپ سب کو ملوں گا۔ وہ بے حد خوش تھا اور اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ ہاشم نے اسے کل لے جانے کا وعدہ کیا اور پھر آئرہ کو لے کر گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی اس کے فلیٹ کے آگے آ کر رکی تو ہاشم نے خود اتر کر دروازہ کھولا۔ آؤ آئرہ، اس کی آواز میں بے حد نرمی تھی۔ آئرہ نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی اور سفید پھولوں کی خوشبو چاروں جانب بکھر گئی تھی۔ یہ سب؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ ہماری پہلی ہے رات، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہاں محسوس نہ ہو کہ تم مہمان ہو، بلکہ یہ گھر تمہیں اپنا اپنا سا لگے۔ آئرہ کی آنکھیں بھر آئی اور وہ آہستہ سے اندر آئی۔ ہاشم نے دروازہ بند کیا۔ خاموشی میں اب صرف دل کی دھڑکنیں ہی گونج رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے دونوں ہاتھوں کا تھام کر اسے بیڈ کے قریب لے آیا۔ اگر تم تھکی ہو تو، اس نے معنی خیز سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں، آئرہ نے دھیرے سے کہا اور سر جھکا دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ہاشم نے اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے اسے کندھوں سے تھام کر خود کے قریب کیا۔ تم جانتی ہو، میں نے تمہیں کبھی کمزور نہیں سمجھا۔ آئرہ نے نگاہیں اٹھائی۔ آپ نے مجھے ہمیشہ سنبھالا ہے ہاشم۔ وہ ذرا سا جھکا اور اس کا ماتھا آئرہ کے ماتھے سے لگا۔ سانسوں کا فاصلہ بے حد کم ہو گیا۔ آج سے تمہاری ہر خوشی میری خوشی ہے۔ ہاشم دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ آئرہ نے بے اختیار اس کے سینے میں سر رکھ دیا۔ ہاشم آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، جیسے وعدہ کر رہا ہو کہ اب کوئی زخم اسے اکیلا نہیں جھیلنا پڑے گا، بلکہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی زندگی میں کوئی زخم نہیں آئے گا۔ وہ رات بے انتہا خاموشی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی محبت کی برسات کر رہے تھے۔ ہاشم نے اسے انتہائی نرمی سے خود میں سمیٹ کر اپنی محبت کو ثابت کیا تھا، اور وہ دونوں آج پہلی بار ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے اور ایک دوسرے میں مگن اپنی محبت کا ایک دوسرے کو یقین دلا رہے تھے۔ اور لندن کی اس اجنبی سرزمین پر آئرہ نے پہلی بار پورے دل کے ساتھ ہاشم کو اپنا آپ سونپا تھا، اور ہاشم نے بھی ثابت کیا تھا کہ اب وہ اسے ہمیشہ ایک بیوی کا درجہ دے گا اور کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں ہر ممکن حد تک ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ ہاشم نے اسے اپنے کندھے پر سلا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر محبت سے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ تو آئرہ مسکرائی اور اگلے ہی لمحے اس میں سے مٹ گئی۔ ہاشم نے اسے خود میں بھیج لیا اور یہ محبت کی داستان یہیں پر اختتام پذیر ہوئی تھی۔